वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम F2 एजुकेशन प्रोसेस एंड सोसाइटी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2021 का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दर्ज झैल गलत बयानात की इस्लाह करके दोबारा लिखिए। यहाँ गलत बयानात दिए गए हैं, इनकी आपको इस्लाह करके लिखनी है। पहला है तामीर इल्म का नज़रिया ये मौलिम मरकूज नज़रिया अमल है। ख़ानदान ये रस्मी तालीम देने वाला इदारा है। तीसरा है एंग्लो इंडियन शायर रुयार्ड किपलिंग ने खुद आमोजिश ज़ाती इक्तिसाब के बारे में तलबा की 5 दोस्त बताए हैं। और चौथा है फ़र्द अपने फुर्सत के औकात किस तरह गुजारे ये तालीम का समाजी मकसद है। तो पहले देखिए, तामीर इल्म का नज़रिया ये मुतालिम मरकूज अमल है। दूसरा है ख़ानदान ये रस्मी तालीम देने वाला इदारा है। तो जवाब इसका सही होगा, स्कूल ये रस्मी तालीम देने वाला इदारा है। नेक्स्ट है एंग्लो इंडियन शायर किपलिंग ने खुद ज़ाती आमोजिश इक्तिसाब के बारे में तलबा के 5 दोस्त बताए। तो इसका जवाब हमें एग्जैक्टली पता नहीं था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। नेक्स्ट, फ़र्द अब फुर्सत के औकात किस तरह गुजारे ये तालीम का समाजी मकसद है। तो इसका जवाब लिखेंगे फ़र्द किस तरह समाज में रहने के काबिल बने ये तालीम का बुनियादी मकसद है। नेक्स्ट है एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला है मर्द जन मसावात ये ग्रंथ किसने लिखा। तो मर्द व जन मसावात ये ग्रंथ ताराबाई शिंदे ने लिखा। दूसरा है रूसो ने तालीम से मुतालिक कौन सा ग्रंथ लिखा। जवाब रूसो ने तालीम से मुतालिक कई किताबें लिखी, जिनमें एमिली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दी न्यू हेलोज काफ़ी मशहूर है। नेक्स्ट है 2011 की मरदमशुमारी के लिहाज से अपने मुल्क में ख़वानदगी का तनासुब कितने फ़ीसद था। जवाब है 2011 की मरदमशुमारी के लिहाज से भारत में ख़वानदगी का तनासुब 74.04 था। चौथा है बालक मंदिर का तस्वुर किसने पेश किया। तो देखिए, भारत में बालक मंदिर का तस्वुर सबसे पहले किसने बनाया था। गेजू भाई बदिका ने इस बनाया था या पेश किया था। सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल सवालात के जवाब साटा अलसी अल्फाज में लिखिए। पहला है तदरीस के उसूल या गुर कौन से हैं बताइए। 2 मार्क्स के लिए सवाल है। दूसरा है दही इलाकों से लोग शहरी इलाकों में क्यों मुंतकिल होते हैं। तीसरा इक्तिसाब से क्या मुराद है, तारीफ लिखिए। और चौथा है समाज से नाख़वानदगी दूर करने के लिए बतौर मौलिम आप क्या करोगे। लिखेंगे तदरीस किस तरह मौसर बनाई जाए, तलबा को किस तरह से आमोजिश और मुताले की जानिब रागिब किया जाए, कामयाब तदरीसी अमल की खुसूसियात क्या होनी चाहिए। ये तमाम सवालात एक मौलिम के लिए गौर तलब है। कामयाब और मौसर तदरीस के लिए मौलिम को चंद उसूलों का ख्याल रखना होता है। ये वो उसूल है जो मुसलसल तजुर्बात की रोशनी में मुफीद और मौसर साबित होते हैं, इसलिए इनकी हैसियत तदरीसी गुर या उसूल की है। ये गुर तदरीसी अमल में मौलिम की रहनुमाई करते हैं और तदरीसी गुर का इस्तेमाल करते वक्त तलबा की उम्र, ज़हनी सलाहियत, इस्तिदाद, पुख्तगी और मजमून की नौइयत का भी ख्याल रखना चाहिए। मौलिम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन उसूलों का इस्तेमाल करता है जो दर्ज झैल है। आपको नाम भी बताने हैं। तो देखिए, मालूम से नामालूम की जानिब, तज्ज़िये से तरकीब की जानिब, आसान से मुश्किल की जानिब, कुल से जुज़ की तरफ और ठोस से मुजरद की तरफ और ख़ास से आम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही इलाकों से लोग शहरी इलाकों की तरफ क्यों मुंतकिल हो रहे हैं। जवाब मंदरज झैल वजूहात की बिना पर दही इलाकों से लोग शहरी इलाकों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। पहला है हमारे मुल्क की अक्सर आबादी दही इलाकों में रहती है। गांव में रहने वाले लोग अक्सर खेती या मजदूरी करते हैं। शहरी इलाकों में दही इलाकों की बनिस्बत ज़्यादा तरक्की होती है। यहाँ सनतें, फैक्ट्रियाँ और माश के ज़राए मौजूद होते हैं। ज़्यादातर दही इलाकों के लोग रोज़गार की तलाश में शहरी इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं। कई अफराद अपने ख़ानदान को छोड़कर दही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ मुंतकिल होते हैं ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके। शहरी इलाकों में दही इलाकों की बनिस्बत तालीम के मौके भी फराहम होते हैं, इसलिए भी अक्सर लोग दही इलाकों को छोड़ देते हैं और शहरी इलाकों की तरफ मुंतकिल होते हैं। शहरी इलाकों की फैक्ट्री और सनतों में अक्सर जो मजदूर काम करते हैं वो ज़्यादातर दही इलाकों के बाशिंदे होते हैं। नेक्स्ट है इक्तिसाब से क्या मुराद है, तारीफ लिखिए।
تو جواب دیکھیے تعلیمی مقاصد کے اصول کا عمل اکتساب کہلاتا ہے۔ یہ ایک بامقصد عمل ہے، یہ بے سمت نہیں ہوتا، بے سبب نہیں ہوتا۔ درس و تدریس کے دوران یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ طلبہ نے جو کچھ حاصل کیا یا سیکھا یہ سب اکتساب ہے۔ اس کے ذریعے طلبہ کے برتاؤ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے سماج میں ناخواندگی دور کرنے کے لیے بطور معلم آپ کیا کرو گے؟ جواب بطور معلم سماج سے ناخواندگی دور کرنے کے لیے ہم درج ذیل اقدامات کریں گے۔ پہلا ہے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں پہلے وہاں کے عام لوگوں کو کسی پروگرام یا اجتماع کے ذریعے ناخواندگی کے نقصانات بتائیں گے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ناخواندگی تعلیم اور ترقی کی راہ میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے۔ نیکسٹ حکومت کی مہم راشٹریہ ساکشرتا ابھیان کے بارے میں لوگوں کو معلومات دیں گے کہ اس مہم کا مقصد لوگوں کو 100% خواندہ بنانا ہے۔ اس مہم کے تحت 15 سے 35 سال کے لوگوں کے لوگ خواندہ بنانے کا ہدف طے کیا گیا ہے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ اشتہارات، اعلان اور پروگرام اور سماج کی قابل اعتبار لوگوں کی مدد سے عوام کو تعلیم کی اہمیت سمجھائیں گے کہ آج کے اس جدید دور میں تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہر فرد کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات 120 تا 160 الفاظ میں لکھیے۔ بحث و مباحثے کے طریقے کے فائدے لکھیے۔ نیکسٹ ہے تعمیر علم کے نظریے کے مفروضات کون سے ہیں؟ یا تعمیر علم کے نظریے کی درس و تدریس میں کون سے اصول پر مبنی ہوتے ہیں؟ تیسرا اسکولی ماحول کے طبعی اجزاء اکتساب پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ لکھیے۔ یا لکھ سکتے ہیں خاندان کا سماجی تہذیبی معیار طلبہ کے اکتساب پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور چوتھا ہے مسئلہ حل کرنے کے طریقے میں آپ کون سے مراحل کا استعمال کریں گے؟ اس طریقے کے فوائد لکھیے۔ سوال دیکھیے بحث و مباحثے کے طریقے کے فائدے لکھیے۔ جواب بحث و مباحثے کے طریقے کے بہت سارے فائدے ہیں جو درج ذیل ہے۔ پہلا ہے اس طریقے سے مطالعہ کیے جانے والے مسئلے یا موضوع میں پوشیدہ معلومات پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ یہ بیانیہ طریقے کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ طریقہ عام طور پر جماعت ہفتوں سے دوم تک زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ یہ طریقہ تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے کارآمد ہوتا ہے اور طلبہ میں لیڈرشپ کی صلاحیت کو فروغ ملتا ہے، آپس میں تعاون کے جذبے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ نیکسٹ معلم پر انفرادی قدر پیمائی کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ اس طریقے میں طلبہ دوستی اور قربت کو فروغ ملتا ہے۔ بحث مباحثے میں پوائنٹ کا حل اور مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے تعمیر علم کے نظریے کی درس و تدریس میں کون سے اصول پر مبنی ہے؟ جواب لکھیں گے بنیادی طور پر تعمیر علم ایک اصولی طریقہ ہے جو درج ذیل ہے۔ پہلا متعلم کو خود علم کی تشکیل دیتا ہے۔ اس میں خصوصی طور پر سرگرمی پر زور دیا جاتا ہے۔ سرگرمیاں انجام دینے پر متعلم کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ سابقہ تجربات کی بنیاد پر تعمیر علم کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تعمیر علم کے تحت ذاتی طور پر علم کی تشکیل پر زور دیا جاتا ہے۔ علم کی تعمیر یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ حاصل شدہ کسی بھی علم یا معلومات کو دوسرے حالات میں استعمال کر کے اس کی جانچ کرنی ہوتی ہے، جس کے لیے سابقہ تجربہ، موجودہ حالات اور نئے پیدا شدہ حالات کو ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آموزش میں مشکل کا سامنا درپیش ہونے کی صورت میں متعلم کو تسہیل کار کی جانب سے بھرپور معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ لکھیں گے تعمیر علم کے تحت آموزش اور تدریس کا عمل انجام دینے کے لیے جماعت کی نشست و برخاست کا نظم و ضبط میں تبدیلی لانی ہوتی ہے، روایتی نظام کو بدلنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عوامل بالشافہ ملاقات، تعلیمی پروجیکٹ یا میدانی کھیل پر بھی منحصر ہوتے ہیں۔ اسکولی ماحول کے طبعی اجزاء اکتساب پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ جواب اسکولی ماحول کے طبعی اجزاء درج ذیل طریقے سے اکتساب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسکول کے طبعی ماحول مسرت بخش اور آموزش کے لیے معاون ہو تو اس کا اثر طلبہ کے اکتساب پر بہت اچھا پڑتا ہے۔
اسکول میں مخصوص طبی اکائیاں بچے کی آموزش کے لیے مناسب ماحول تیار کرتی ہے۔ تیسرا دیکھیے، طبی اکائیوں میں اسکولی عمارت کا احاطہ، برآمدہ، رنگ روگن، کمرہ، جماعت کی آرائش، کتب خانہ، سائنسی تجربہ گاہ، اساتذہ کا کمرہ، فرنیچر، ٹیبل، کرسیاں، ان تمام چیزوں کا اثر طلبہ کے اکتساب پر پڑتا ہے۔ ان تمام اکائیوں کا نادرست ہونے یا غیر کارگر ہونے کا براہ راست اثر طلبہ کی آموزش پر ہوتا ہے۔ اسکول کا طبی ماحول حوصلہ افزا اور اطمینان بخش ہونا چاہیے۔ اسکول ایک چھوٹا سا سماج ہے۔ اسکول کی وجہ سے ہی بچہ سماج میں رہنے کے قابل بنتا ہے۔ طالب علم کے مستقبل کے فروغ و ارتقاء کی بنیاد ڈالنے کے لیے اسکول نہایت اہم رول ادا کرتا ہے۔ مسئلہ حل کرنے کے طریقے میں آپ کون سے مراحل کا استعمال کریں گے؟ فوائد لکھیے۔ جواب ہے، مسئلہ حل کرنے کے طریقے میں ہم درج ذیل مراحل کا استعمال کریں گے۔ پہلا، طلبہ کی ذہنی صلاحیت، یعنی کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے پہلے معلم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے۔ ایک ہی جماعت میں مختلف ذہنی سطح کے حامل بچے ہوتے ہیں، جن کی معلومات بھی مختلف ہوتی ہے۔ بحیثیت معلم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر بچہ ایک ہی ذہنی سطح نہیں رکھتا۔ کوئی بچہ اعلیٰ ذہنی سطح رکھتا ہے تو کچھ بچے اوسط ذہنی سطح کے ہو سکتے ہیں اور کچھ ادنیٰ ذہنی سطح کے۔ معلم کو ہر بچے کی ذہنی صلاحیت کو سمجھنا ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ ہے تحریک، یعنی کہ موٹیویشن۔ متعلم کسی نہ کسی تحریک کی وجہ سے ہی آموزش کو پسند کرتا ہے۔ کسی بھی مسئلے پر متوجہ کرنے اور غور و فکر کرنے کے لیے تحریک بہت ضروری ہے۔ مسئلے کا انتخاب، متعلم اپنے مقصد کے حصول کے دوران درپیش مسائل اور رکاوٹوں سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مسائل زیادہ سنگین نہ ہو تو وہ خود میں سنگین مسائل حل کرنے کی قوت کو فروغ دیتا ہے، جس کے مثبت اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ اگر مسئلہ زیادہ سنگین ہو تو متعلم اس سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ طلبہ کو پہلے آسان سرگرمیاں فراہم کرے۔ غور و فکر، قدرت نے انسان کو فطری طور پر غور و فکر کی صلاحیت عطا کی ہے۔ غور و فکر کی صلاحیت ہر انسان میں مختلف ہوتی ہے، اس لیے معلم کو چاہیے کہ طلبہ کو آزادانہ غور و فکر کرنے کا موقع دے۔ اب فائدے بھی آپ کو بتانا ہے، تو پہلا فائدہ، طلبہ کے اندر غور و فکر کی صلاحیت کو فروغ ملتا ہے۔ طلبہ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، خود سے مسائل حل کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، چیزوں کو سیکھنے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ طلبہ سرگرمی میں فعال رہتے ہیں، یعنی اس میں مصروف ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں۔ 4 درج ذیل سوالات کے جوابات 200 سے 250 الفاظ میں لکھیے۔ پہلا ہے، گیجو بھائی بدیخا کے تعلیمی طریقوں سے متعلق خیالات پر آپ کس طرح عمل پیرا ہوں گے؟ وائیگستگی نے بتائے ہوئے طریقے کے وسائل اور علامتوں کا استعمال تدریس میں آپ کس طرح کریں گے؟ تیسرا، انوتائی واک کے تعلیمی شعبوں کی خدمات آپ کس طرح واضح کریں گے، یا رابندر ناتھ ٹیگور کے تعلیمی شعبوں کی خدمات آپ کس طرح واضح کریں گے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں جوابات۔ پہلا سوال نمبر 4 کا، گیجو بھائی بدیخا کے تعلیمی طریقوں کے متعلق خیالات پر آپ کس طرح عمل پیرا ہوں گے؟ جواب دیکھیے، گیجو بھائی ہندوستان میں تعلیم اطفال کی تحریک جاری کرنے والے پہلے فرد ہیں۔ مونٹیسری کے تعلیمی نظریات سے متاثر ہو کر وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی ماحول کے مطابق یہاں کے بچوں کو ابتدائی پرائمری تعلیم دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے کو فطرتاً بصیرت، جذبات اور سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے بچے کے جذبات کو سمجھنا ضروری ہے۔ گیجو بھائی بدیخا نے گجرات میں بھاوے نگر میں پہلا بال مندر قائم کیا۔ بچے وہاں جا کر مسرت حاصل کرتے، وہاں بچوں کو اپنی صلاحیتیں پروان چڑھانے کی پوری آزادی تھی۔ ان کے خیالات کے مطابق مندرجہ ذیل طریقے سے ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ پہلا ہے، تعلیم کو طالب علم مرکوز بنائیں گے۔ تعلیم میں تطہیر و پاکی کا خیال رکھیں گے۔ طلبہ کو مناسب ماحول فراہم کریں گے۔ تعلیمی سرگرمی میں طلبہ کو زبان سے زیادہ شریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوران تعلیم طلبہ کے ساتھ دوستانہ اور ہمدردانہ رویہ اختیار کریں گے۔ طلبہ کو اصلی زندگی سے مربوط تعلیم دیں گے۔ عملی سرگرمیوں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں گے تاکہ طلبہ سیکھ سکیں۔ اور 8واں پوائنٹ کہ طلبہ کو خوشگوار تعلیمی ماحول فراہم کریں گے، ساتھ ہی ساتھ طلبہ کو تحفظ کا احساس کرائیں گے تاکہ وہ کھل کر اپنی آموزش کر سکیں۔
طلبہ کو فطرت کا مشاہدہ کروانے کے لیے سیر و تفریح، حیوانات اور نباتات کی معلومات فراہم کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، وائیگستگی نے بتائے ہوئے ترقی کے وسائل اور علامتوں کا استعمال تدریس میں آپ کس طرح کرو گے؟ لکھیں گے وائیگستگی کے بتائے ہوئے ترقی کے وسائل اور علامتوں کا استعمال تدریس میں ہم درج ذیل طریقے سے کریں گے۔ پہلا ہے، لیو وائیگستگی کے مطابق بچے کی نشو و نما کی تفہیم کا انحصار اس کے گرد و پیش میں موجود ماحول، لوگ، روایات، بچے کا علم، خیالات اور رویہ، قدروں کے ساتھ اس کے تبادلے یعنی گیو اینڈ ٹیک کی سرگرمیوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے وائیگستگی کی تھیوری کے مد نظر رکھ کر بطور معلم ہم طلبہ کے لیے بہترین ماحول سازی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ تیسرا، وائیگستگی کے مطابق حقیقی اور علامتی اشیاء جیسے کمپیوٹر، پین، پنسل، ریاضیاتی نظام، علامات، زبان وغیرہ جیسے عوامل بچے کی نشو و نما کی تفہیم میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ان تمام اشیاء کو طلبہ کو مہیا اور بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے، وائیگستگی کا خیال تھا کہ زبان کی آموزش ایک اہم علامتی طریقہ ہے۔ زبان کے ذریعے بچہ اپنے خیالات کی تفہیم جماعت بندی کر سکتا ہے، اس لیے طلبہ کے سامنے ایسی زبان کا استعمال کریں گے جو وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ طلبہ کو علم دینا، متعین کروانا اور مشقتیں کروانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور خود آموزی کے لیے ان کی نگرانی کرنا آموزش کے لیے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ طلبہ کو گفتگو تفہیم کی نشو و نما کو تحریک دیتی ہے، خود کلامی کے مسئلے کو حل کرنے اور شخصی رویے کو منضبط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ لکھیں گے، طلبہ کے گروہ تشکیل دیں گے اور انہیں کسی مسئلے پر حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے کہیں گے، اس طرح ان کی نگرانی بھی کریں گے۔ انوتائی واگ کے تعلیمی شعبوں کی خدمات آپ کس طرح بیان کرو گے؟ جواب لکھیں گے، انوتائی واگ نے آدیواسی قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے نہایت اہم خدمات انجام دی ہے۔ وہ ایک اچھی سماجی مسلح اور مثالی استاد تھی۔ 1984 کو قبائلی بچوں کی تعلیمی خدمات کے لیے حکومت نے انہیں پدم شری کے خطاب سے نوازا۔ وہ تعلیم کے مقاصد پر بڑی توجہ دیتی تھی جو ان کے متعلق درج ذیل ہے۔ پہلا ہے، آدیواسی اور محروم طبقات کو تعلیم سے آراستہ کرانا، علمی بصیرت کا تعلق معاملات سے جوڑنا، دیہی علاقوں میں تعلیم کی ترقی و توسیع کرنا، ضرورت کے مطابق تعلیم اطفال کی مثال استعمال میں لانا، طلبہ کو تعلیم یافتہ بنانے کے ساتھ ساتھ مہذب بھی بنانا، طلبہ میں سماج کے تئیں ان کی ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرنا۔ انوتائی واگ نے تعلیم سے متعلق کئی تجربات کیے جس سے انہوں نے کئی نظریات پیش کیے۔ پہلا ہے، اطراف و اکناف کی تعلیم۔ ہمارے اطراف و اکناف کے ماحول، رسومات، روایات، رہن سہن کے متعلق طلبہ کو معلومات ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ، مشاہدہ۔ طلبہ کو اطراف و اکناف کا مشاہدہ کروایا جائے۔ تجربہ و تحقیق۔ انہوں نے تجربہ اور تحقیق پر بہت زور دیا۔ طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے تجربہ کریں اور تحقیق سے مسئلے حل کریں۔ مطالعے کا شوق۔ طلبہ کو مطالعے کا شوق بڑھانے کے لیے مطالعاتی مشقتیں تیار کرنے کا مشورہ انوتائی نے دیا۔ روزمرہ کے معاملات سے ربط۔ تعلیم اس طرح ہو کہ جو روزمرہ کی زندگی سے ربط رکھے۔ انوتائی واگ نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے دور دراز کے جنگلوں، شہری آبادی سے دور رہنے والے قبائلی علاقوں میں دابون گاؤں کو منتخب کیا اور اس گاؤں کو منگل گرام نام دیا۔ اس طرح سے ان کا آنسر لکھیں گے۔ یہاں اس کوشچن پیپر کا اختتام ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی 2 نمبر کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کو پورا 1 پیج لکھنا یا 1 پیراگراف لکھنا ہی ہے۔ 3 نمبر کے کوشچن کے جواب کے لیے آپ کو 1.5 پیج یعنی کہ 3 پیراگراف کا جواب لکھنا ہے، اور 4 نمبر کے کوشچن کے لیے آپ کو 4 پیراگراف یعنی کہ پورے 2 پیج کا جواب لکھنا ہے۔ جتنا زیادہ لکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ لکھنے کی کوشش کریں، خوش خطی کا دھیان رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔